नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी नाअहली का मामला क्या है। इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है, यानी मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, मरियम नवाज की नाअहली के बाद एक और बहुत बड़ी शख्सियत की नाअहली के पीछे असल किस्सा क्या है। इस पूरी कहानी के तीन अहम तरीन किरदार कौन हैं, इन किरदारों को क्या क्या काम सौंपे गए और पाकिस्तानी सियासत में अब क्या नया बहुत बड़ा तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मौजूदा सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी नाअहली का मामला क्या है जो कि पाकिस्तान के सियासी हालात में एक नया तूफ़ान खड़ा कर सकती है। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या फ़िल्म चल रही है, यानी पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। इस खेल के तीन किरदार कौन हैं और इन किरदारों को क्या ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो मामला ये है कि 8-10 अहम लोगों का एक इज्तिमा हुआ। आप कह सकते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, एक ऐसा इजलास था जिसमें हाई प्रोफाइल शख्सियात यानी आला शख्सियात शरीक थीं। और ये जो इजलास था इसमें एक तरफ तो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ का मुमकिना सियासी मुस्तकबिल, मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल और शहबाज शरीफ जो इस वक्त एक डील करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, और उस डील के नतीजे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और इसी पूरी कोशिश के नतीजे में वो मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बहुत बड़ा रिलीफ भी हासिल कर लेंगे। अब ये जो इजलास था, इस इजलास में ये तीन नुकात तो डिस्कस किए गए, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता था, जो बहुत मानी खेज नुक्ता था, वो बहुत पुरअसरार भी था और बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी। और वो इस तरह कि इसी इजलास में ये डिस्कस किया गया कि तहरीके इंसाफ 2023 के इलेक्शन में उसकी जीत के क्या चांसेस होंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ सर्वेज़ का भी जायज़ा लिया गया। जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आए जो कि एपरेंटली तहरीके इंसाफ के हक़ में नहीं थे, उन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का जायज़ा भी लिया गया और साथ ही ये जायज़ा भी लिया गया कि असल में 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें तहरीके इंसाफ को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। अब एक मामला तो ये सामने आया कि मियां नवाज शरीफ तो इस वक्त ताहयात नाअहल हैं, उनकी जो अपीलें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं, और उसके बाद हुकूमत ने एक बड़ा ही एग्रेसिव बयानिया भी बनाया मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो एक तो मामला ये ज़ेर बहस आया कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो 2023 के इलेक्शन में दरपेश नहीं होगा, जो कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाले से होता अगर वो नाअहल ना होते या वो सियासत से आउट ना होते। दूसरा नुक्ता इसी इजलास में ये डिस्कस किया गया कि मरियम नवाज़ भी अब जो शहबाज शरीफ की एक मफामती पॉलिसी है उसके नतीजे में खामोश भी हैं, और कुछ हुकूमत को ऐसे सिग्नल्स भी मिल रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं जिसकी ख़बरें ख़ुद हुकूमती वुज़रा लीक कर रहे हैं मीडिया के सामने भी, कैमरों के सामने, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर, और साथ ही जो निजी महफ़िलें होती हैं जहां सहाफ़ियों को बुलाया जाता है ब्रीफिंग्स के नाम पर या कॉफ़ी सेशंस या चाय के सेशंस के नाम पर,
وہاں بھی جو حکومتی وزراء ہیں اور حکومتی لوگ ہیں وہ اس قسم کی خبریں لیک کر رہے ہیں کہ شہباز شریف طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہے اور اب بھی رابطوں میں ہیں۔ اب حکومت کو اس طرح کے بھی سگنلز مل رہے ہیں کہ شہباز شریف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی جو بیرون ملک روانگی ہے یعنی لندن روانگی، اس کے لیے بھی وہ راہ ہموار کریں، اور اس طرح سے ایک رائے یہ بھی آئی کہ اگر مریم نواز لندن چلی جاتی ہیں اور الیکشن تک واپس نہیں آتی تو اس سے تحریک انصاف کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا، کوئی انتخابی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اور اسی اجلاس میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ اگر مریم نواز چلی جاتی ہیں لندن، ظاہر ہے کہ مریم نواز نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کی ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور وہ بیرون ملک ہی ہو سکتی ہے، اور اسی وقت ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا اور بھی بہت سے صحافیوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹیزر ہے کہ جب مریم نواز کی بیرون ملک جانے کی کبھی راہ ہموار ہو تو ان کے پاس ایک جواز موجود ہو کہ مریم نواز اس وجہ سے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں۔ تو اب اس اجلاس میں جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ اگر مریم نواز یہاں رہتی ہیں اور وہ کوئی مزاحمتی سیاست کرتی رہتی ہیں تو اس سے تحریک انصاف کا جو 2023 کا الیکشن ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر مریم نواز لندن جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی ہیں اگلے الیکشن تک تو اس سے جو 2023 کا الیکشن ہے اس کے انتخابی نتائج پر کیا اثر پڑے گا اور تحریک انصاف کس صورت میں افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اب جو تیسرا معاملہ زیر بحث آیا وہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا تو حکومتی رہنماؤں کے مطابق اس وقت ظاہر ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ عملی طور پر سیاست میں حصہ لے سکیں۔ مریم نواز ریلیز وغیرہ تو کر رہی تھیں، جلسے کر رہی تھیں، لیکن پارلیمانی سیاست میں تو ظاہر ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی، اور خاص طور پر شہباز شریف نے جب سے پارٹی کا کنٹرول سنبھالا ہے اور انہوں نے ایک میسج بھی بھیجا ہے لندن بھی، اور ساتھ ہی مریم نواز سے بھی یہ کہا ہے کہ اب پارٹی انہیں چلانے دی جائے اور وہ اپنی مفاہمتی پالیسی کے ذریعے پارٹی کو 2023 کے الیکشن میں اتارنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور چیلنج جو ہے وہ اسی اجلاس میں ڈسکس کیا گیا، اور اس چیلنج کا جو پس منظر تھا وہ بہت اہم تھا، کیونکہ یہ جائزہ لیا گیا کہ تحریک انصاف 2023 کے الیکشن میں جب وہ اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اترے گی تو اگر وہ جیت بھی جاتی ہے، یعنی تحریک انصاف جس طرح سے 2018 کا الیکشن جیتی، اگر 2023 کا الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی بہت واضح اکثریت نہ ملے، یعنی نہ تو کوئی 2/3 اکثریت ملے، اور سادہ اکثریت کے طور پر بھی یعنی ایک جماعت کے طور پر اس کو سادہ اکثریت بھی نہ ملے اور اس کو دوبارہ سے اتحاد بنانے پڑیں، جیسے اس مرتبہ تحریک انصاف نے MQM کے ساتھ اتحاد بنایا تھا، کاف لیگ کے ساتھ اتحاد بنایا، سندھ کے ایسے عناصر اور وہ قوتیں جن کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ایک بیانیہ بنا کر رکھا تھا اور ان کو وزیر اعظم عمران خان لٹیرے بھی کہتے تھے، لیکن وہ جو سندھ کا دھڑا تھا یعنی GDA، اس کے ساتھ بھی وزیر اعظم کو الائنس کرنا پڑا، اور پھر ایک بلوچستان عوامی پارٹی جس کو کنگز پارٹی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، اس کے ساتھ بھی اتحاد میں جانا پڑا۔ لیکن تحریک انصاف کو جو سب سے زیادہ تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ کاف لیگ نے انہیں کلیدی موقعوں پر بلیک میل کیا، MQM نے بھی کلیدی موقعوں پر بلیک میل کیا، اور پھر جہانگیر خان ترین کا ایک دھڑا ایسا سامنے آ گیا جو باغی گروپ تھا، اور اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جو بجٹ کی اپروول تھی وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا، اور اسی وجہ سے جہانگیر ترین کو وقتی ریلیف بھی دینا پڑا۔ اب اس اجلاس میں یہ غور کیا گیا کہ کس طرح سے تحریک انصاف 2023 کے الیکشن میں ایک واضح اکثریت حاصل کر سکتی ہے یا 2/3 میجورٹی حاصل کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی جو ہے، چونکہ اس کی جو قیادت ہے یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، نہ تو وہ ابھی تک نااہل ہوئے ہیں،
اور سندھ کی حد تک ان کی جانب سے ایک چیلنج بھی درپیش ہے تحریک انصاف کو، اور دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی کوئی انتخابی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں 2023 کے الیکشن میں، تو پھر تحریک انصاف کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ کوئی واضح اکثریت وہ حاصل کر سکے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو یہ اجلاس ہوا اس میں بتایا یہ گیا کہ وزیراعظم عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ 29 جون کو جو آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا ذاتی حیثیت میں عدالت میں، اور یہ کہا گیا کہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، تو ایک تو ان کی خواہش یہ ہے کہ آصف علی زرداری جیل میں بھی چلے جائیں، اس اجلاس میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ دوسری ان کی یہ خواہش ہے کہ آصف علی زرداری کی ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کیسز میں بالکل اسی طرح تاحیات نااہلی ہو جائے جس طرح سے میاں نواز شریف نااہل ہوئے۔ اسی حوالے سے فواد چودھری نے ایک بڑا میننگ فل سٹیٹمنٹ بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، ان کو اپنی اپنی پارٹیوں سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کیونکہ اب ان کا پارٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسی اجلاس میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے جس میں آصف علی زرداری کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے، اسی کیس میں بلاول بھٹو صاحب کو بھی طلب کیا گیا تھا، اگرچہ بلاول بھٹو کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر بہت سے سوالات کھڑے کیے گئے تھے، لیکن بہرحال نیب نے بلاول بھٹو کو بھی طلب کیا تھا اور ان سے 30 نکات پر مشتمل جو ہے ایک سوال نامہ ان کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ نے اس سوال نامے کے جواب دینے ہیں۔ یعنی جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی اس کی بنیاد پر ایک سوال نامہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی تھمایا تھا۔ اب یہ جو اجلاس ہوا اس میں جو ڈسکشن ہوئی اس کے مطابق ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی اب خواہش یہ ہے کہ صرف آصف علی زرداری نہیں، یعنی صرف آصف زرداری جیل نہ جائیں، صرف وہ نااہل نہ ہوں، بلکہ بلاول بھٹو بھی اگلے الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں اسی جعلی اکاؤنٹس کیس میں، یا ان کے اوپر اگر کوئی کرپشن کا کوئی اور کیس ہے اور یا کوئی کیس بن سکتا ہے تو وہ کیس بنایا جائے اور اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری مکمل طور پر 2023 کے الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں، تاکہ ایک تو سندھ میں جو تحریک انصاف کو کچھ نشستیں لینے کے معاملے پر جو چیلنج درپیش ہو سکتا ہے وہ چیلنج ختم ہو جائے، جنوبی پنجاب سے جو آصف علی زرداری نے ریسنٹلی ملاقاتیں کیں اور یہ کوشش کی کہ جہانگیر ترین کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تو وہ جو ایک ممکنہ چیلنج ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مل کر اگر ایک انتخابی اتحاد بناتی ہیں تو اس انتخابی اتحاد کی صورت میں اگر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نااہل ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی اور تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت بڑے بڑے قانوندان ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپشنز دیکھیں قانونی کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری کا تو آلریڈی کیس موجود ہے کہ کس طریقے سے ان کیسز کو ایگریسیولی ہم فالو کریں عدالتوں میں، اور پہلے مرحلے میں آصف علی زرداری کو نااہل کروایا جائے اور دوسرے مرحلے میں بلاول بھٹو کو بھی نااہل کروا دیا جائے، اور اس طرح 2023 کے الیکشن میں نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ بلاول بھٹو اور نہ آصف علی زرداری میدان میں ہوں، اور تحریک انصاف ایک واضح اکثریت لینے کی پوزیشن میں آ جائے یا 2/3 میجورٹی لینے کی پوزیشن میں آ جائے، اور اس کے بعد اسے کاف لیگ کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح کے کمپرومائزز نہ کرنے پڑیں، سمجھوتے نہ کرنے پڑیں جو کہ تحریک انصاف کی قیادت کو اور وزیراعظم عمران خان کو اب کرنے پڑے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔